बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में हमारा आज का मौजू है तारीख का ज़माना। तारीख का ज़माना समझने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। तारीख किसे कहते हैं? हमने पहले सबक में मालूम किया कि तारीख माजी के वाक़यात का इल्म देने वाला साइंस है, यानी ज़माना माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को तारीख कहते हैं। सबक नंबर 2 तारीख और ज़माने का तसव्वुर। इस सबक में हमने देखा था कि तारीख की तक़सीम ज़माने के लिहाज से कुछ इस तरह की जाती है। जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते उस ज़माने को ज़माने माक़ब्ल तारीख कहा जाता है। माक़ब्ल का मतलब है पहले का। तो जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मुहैया नहीं होते उस ज़माने को तारीख से पहले का ज़माना कहा जाता है। तारीख का ज़माना किसे कहते हैं? जिस ज़माने की तारीख लिखने के लिए तहरीरी सबूत मौजूद होते हैं उस ज़माने को तारीख का ज़माना कहते हैं। माजी के वाक़यात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए, यानी तारीख को बेहतर तौर पर समझने के लिए तारीख की तक़सीम ज़माने के लिहाज से इस तरह की जाती है। ज़माना माक़ब्ल तारीख, जिसमें तारीख नवेसी के लिए तहरीरी सबूत नहीं है, और दूसरा तारीख का ज़माना। इस ज़माने में तारीख नवेसी के लिए तहरीरी सबूत मौजूद है। अब तक हमने मुख्तलिफ असबाक में ज़माना माक़ब्ल तारीख का मुताला किया। इसमें ज़मीन पर के जानदार में ज़मीन की पैदाइश, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश और ज़मीन पर जानवरों की दुनिया को देखा। अमल इर्तिक़ा में हमने नज़रिया इर्तिक़ा, जानवरों के इर्तिक़ा के मराहिल वगैरह का मुताला किया। इंसान की पेशरफ्त में आपको याद है हमने हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक और तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब, इन बातों को जाना। उसके बाद पत्थर का ज़माना,
पत्थर के हथियार, मस्कन से गांव बस्तियां, मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा और मुस्तकिल जिंदगी और शहरी तहजीब का मुताला किया। ये है ज़माना माक़ब्ल तारीख़, यानी वो ज़माना जिसमें तारीख़ नवेसी के लिए तहरीरी सबूत नहीं है। और आज के सेशन में हम मुताला करेंगे दरसी किताब का आखिरी सबक, तारीख़ का ज़माना। तारीख़ का ज़माना किसे कहते हैं? जिस ज़माने की तारीख़ लिखने के लिए किताबें, दस्तावेज़ात वग़ैरह से तहरीरी सबूत हासिल होते हैं, उस ज़माने को तारीख़ का ज़माना कहते हैं। तारीख़ का ज़माना यानी ऐसा ज़माना जिसकी तारीख़ लिखने के लिए किताबें, दस्तावेज़ात वग़ैरह से तहरीरी सबूत हासिल होते हैं, उस ज़माने को हम तारीख़ का ज़माना कहते हैं। तमाम कदीम शहरी तहज़ीबों में तरक्की याफ्ता रस्मुल ख़त की मदद से तहरीरी काम अंजाम दिए जाते थे। रस्मुल ख़त से क्या मुराद है? रस्मुल ख़त यानी तर्ज़े तहरीर, तहरीर का तरीक़ा। मुख्तलिफ ज़बानें मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी जाती हैं। पहले इशाराती अलामतें और निशानात का इस्तेमाल हुआ करता था। इंदराज के लिए ये अलामतें और निशानात इस्तेमाल होते थे। धीरे धीरे इसमें तरक्की होती गई और तरक्की याफ्ता रस्मुल ख़त की मदद से तहरीरी काम अंजाम दिए जाने लगे। हम पढ़ चुके हैं पैदावार में होने वाला इजाफा और इंदराजात का बढ़ता हुआ काम, इन वजूहात की बिना पर पहले इस्तेमाल की जाने वाली इशाराती अलामतों और निशानात में इस्लाहात की गईं, उन पर तामुल किया गया। इस तरह हर तहजीब का अपना अपना रस्मुल ख़त तैयार हुआ। शहरी तहजीब के तुलू के साथ ही पत्थर के जदीद ज़माने का ज़माना माक़ब्ल तारीख़ ख़त्म हो गया और तारीख़ के ज़माने की इब्तिदा हुई। मुख्तलिफ शहरी तहजीबों को समझने से पहले तहजीब के मानी समझना बहुत ज़रूरी है। तो जानने की कोशिश करते हैं तहजीब के क्या मानी हैं। इंसान और दिगर जानदारों को अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल और कुदरत पर मुनहसिर रहना होता है। आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जानदार अपनी ग़िज़ा अपने माहौल से हासिल करते हैं। ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन के मुतालिक आपने पढ़ा है। इंसान अपनी बुनियादी और दिगर ज़रूरियात के लिए कुदरत और माहौल पर इन्हिसार करता है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें ग़िज़ा, पानी,
کپڑے اور شیلٹر یعنی مکان. اس کے علاوہ اور بھی مختلف ضروریات کے لیے انسان ماحول اور قدرت پر انحصار کرتا ہے. یعنی یہ چیزیں وہ اپنے ماحول اور قدرت میں موجود چیزوں سے حاصل کرتا ہے. دیگر جاندار ان ضروریات کو پورا کرتے وقت ماحول اور قدرت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کرتے. مثلاً ریچھ غار میں رہتا ہے، بندر درخت پر رہتا ہے، لیکن انسان گھر کی تعمیر کرتا ہے. یعنی انسان اپنے ارد گرد کے قدرتی روپ کو کسی حد تک بدلتا ہے. ہم جانتے ہیں ریچھ غار میں رہتا ہے، بندر درخت پر رہتے ہیں. کوئی گھر نہیں بناتے بلکہ ایک درخت سے دوسرے درخت اچھلتے کودتے رہتے ہیں. لیکن انسان گھر تعمیر کرتا ہے. پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پتھر کے زمانے میں ہی انسان نے جانوروں کی کھالوں سے خیمے تیار کیے. دھیرے دھیرے گھروں کی تعمیرات میں تبدیلی آتی گئی. مختلف وسائل کا استعمال کر کے مکانات تعمیر کیے جانے لگے، اور آج تو ہمیں اونچی اونچی فلک عمارتیں نظر آتی ہیں. تو انسان گھر تعمیر کرتا ہے، یعنی اپنے ارد گرد کے قدرتی روپ کو کسی حد تک بدلتا ہے. یہ بھی چیز قابل غور ہے. قدرت سے حاصل ہونے والا اناج انسان دیگر جانداروں کی طرح کچا نہیں کھاتا. وہ اناج کو بھونتا ہے، پکاتا ہے، یعنی کچے اناج پر عمل کرتا ہے. اس طرح وہ مختلف چیزوں پر عمل کرتا رہتا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو اپنی غذا بھون کر پکا کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. انسانوں کے علاوہ دیگر جاندار اپنی غذا کو ویسے ہی کچا استعمال کرتے ہیں. آپ پڑھ چکے ہیں انسان جب آگ کے استعمال سے واقف ہوا تو اس نے اپنی غذا کو پکا کر کھانا شروع کیا. قدرت سے حاصل ہونے والا اناج انسان دیگر جانداروں کی طرح کچا نہیں کھاتا. وہ اناج کو بھونتا ہے، پکاتا ہے، یعنی کچے اناج پر عمل کرتا ہے. انڈے ہم ابالتے ہیں، کبھی آملیٹ بناتے ہیں، کبھی فرائی کرتے ہیں. تو مختلف چیزوں کو ہم کبھی ابالتے ہیں، کبھی بھونتے ہیں، کبھی تلتے ہیں. انسان قدرت سے حاصل ہونے والے اناج اور دیگر چیزوں پر عمل کرتا رہتا ہے. کھیتوں سے حاصل ہونے والے گیہوں کو ہم پیستے ہیں اور پھر آٹے سے روٹی، بریڈ اور مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں.
تو ہم نے دیکھا انسان گھر کی تعمیر کرتا ہے، قدرت سے حاصل ہونے والا اناج وہ دیگر جانداروں کی طرح کچا نہیں کھاتا، اناج کو بھونتا ہے، پکاتا ہے، یعنی کچے اناج پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مختلف چیزوں پر عمل کرتا رہتا ہے۔ قدیم زمانے میں جانوروں کی کھالوں سے خیمے تیار کرنا، جانوروں کی کھال سے لباس تیار کرنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں پتھر، دھات وغیرہ پر عمل کر کے انسان طرح طرح کے ہتھیار اور چیزیں بناتا ہے، مٹی سے برتن، اینٹیں اور دیگر کئی چیزیں بناتا ہے۔ سبق پتھر کا زمانہ، پتھر کے ہتھیار میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انسان نے اپنے آس پاس کی چیزوں کا استعمال کر کے ہتھیار بنائے۔ آپ کو یاد ہے ضرب لگا کر ہتھیار بنانے کا طریقہ؟ ایک گول پتھر کو دوسرے گول پتھر پر پٹک کر پتھر کی پرتیں نکالنے کو ضرب لگانے کی تکنیک یا طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح ضرب لگانے کی تکنیک سے پتھر سے مختلف ہتھیار تیار کیے جاتے تھے۔ پتھر کے علاوہ مختلف دھاتوں کا استعمال کر کے بھی انسان ہتھیار اور دیگر چیزیں تیار کیا کرتا تھا۔ قدیم زمانے سے ہی انسان مٹی سے برتن، اینٹیں اور دیگر کئی چیزیں بناتا ہے۔ کانکنی سے حاصل ہونے والی مختلف دھاتوں پر عمل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق انہیں مختلف چیزوں میں ڈھالتا ہے۔ مثلاً سونے سے بنے ہوئے زیورات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کانوں سے حاصل ہونے والا سونا پگھلا کر اسے مختلف زیورات کی شکل دی جاتی ہے۔ اسی طرح چاندی سے مختلف زیورات اور دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف دھاتوں پر عمل کر کے روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں۔ انسان کپاس سے سوت اور سوت سے کپڑا بناتا ہے۔ کھیتوں سے حاصل ہونے والا کپاس سوت میں تبدیل کیا جاتا ہے، سوت کو اپنی پسند کے مطابق ڈائی کیا جاتا ہے، یعنی الگ الگ رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور پھر کارخانوں میں اس سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔ تو کپاس سے سوت اور سوت سے کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح لکڑی سے مختلف قسم کا فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ گنے کے رس سے شکر تیار کی جاتی ہے، گڑ تیار کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنے ہاتھوں کو مہندی کے خوبصورت ڈیزائن سے سجاتی ہیں۔ تو مہندی دراصل اس طرح ہوتی ہے، مہندی کے پتوں کو پیستے ہیں، انہیں خشک کر کے پاؤڈر بناتے ہیں،
اور پھر اس طرح مہندی کے کون تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا استعمال ہاتھوں پر نقش و نگار بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو قدرت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے روپ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلوب اشیاء بنانے سے پہلے اسے غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ عملی طور پر اس چیز کو بنانے کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔ فکر، مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون وجود میں آئے۔ فنون فن کی جمع ہیں۔ فن یعنی ہنر، کاریگری۔ تو فکر، مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون، کئی ہنر وجود میں آئے۔ اس بات پر آپ غور کیجئے، انسان کو قدرت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے روپ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلوبہ اشیاء بنانے سے پہلے اسے غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ عملی طور پر اس چیز کو بنانے کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔ فکر، مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون وجود میں آئے۔ ہم نے دیکھا فکر، مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون وجود میں آئے۔ ان فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسل کو سونپا۔ اس مقصد کے لیے کیے گئے تبادلہ خیالات سے زبان بھی مالا مال ہوتی گئی۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کو قدرت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے روپ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے۔ مثلاً مٹی قدرتی طور پر موجود ہے۔ انسان نے مٹی پر عمل کر کے اس کے روپ کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کیا۔ مٹی سے برتن، اینٹیں اور مختلف چیزیں تیار کیں۔ ایسا کرنے کے لیے اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلوبہ اشیاء بنانے سے پہلے غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ عملی طور پر اس چیز کو بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ فکر، مہارت اور محنت کی روایات سے کئی فنون وجود میں آئے۔ ان فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسل کو سونپا۔ آپ ذرا غور کریں، اپنے آس پاس اگر دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ کس طرح مختلف فنون کے ماہر فنکار اور کاریگر اپنے فن کا علم آنے والی نسلوں کو سکھاتے ہیں۔ بچے کس طرح اپنے بڑوں سے
ادب، تہذیب اور دیگر چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف فنون کا علم حاصل کرتے ہیں۔ کمہار کے بچے اپنے والد سے اپنا خاندانی فن سیکھتے ہیں۔ موسیقار اپنا فن اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسل کو سونپا۔ کس طرح ہم کھانا بنانا اپنی امی سے سیکھتے ہیں اور ہماری امی نے ان کی امی سے سیکھا اور ہماری نانی نے اپنی امی سے سیکھا ہوگا، تو اس طرح مختلف فنون اور روایات نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کیے گئے تبادلہ خیالات سے زبان بھی مالا مال ہوتی گئی۔ تو ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے زبان کا استعمال ہوا، اور دھیرے دھیرے زبان بھی مالا مال ہوتی گئی۔ شروعات میں تو اشاروں کی زبان میں بات چیت ہوتی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں، مگر دھیرے دھیرے تبادلہ خیالات کے لیے زبان کا استعمال ہوتا گیا، اور پھر زبان بھی مالا مال ہوتی گئی، اس میں بھی ترقی ہوئی، مختلف زبانوں کے رسم الخط وجود میں آئے۔ مختلف فنون، مہارتوں اور روایات کا کئی نسلوں سے ملنے والا علم، اور اس علم کی بدولت وجود میں آنے والی طرز زندگی ہی تہذیب ہے۔ تو تہذیب کے کیا معنی ہیں؟ مختلف فنون، مہارتوں اور روایات کا علم جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے، اور اس علم کی بدولت جو طرز زندگی وجود میں آتی ہے، وہی تہذیب ہے۔ تو تہذیب میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں اور ہمارا طرز زندگی بن جاتی ہیں۔ اس میں مختلف فنون، مہارتیں، رسم و رواج، روایات، کپڑے پہننے، کھانا بنانے، کھانا کھانے کا طریقہ، تہوار منانے کا طریقہ، ہر چیز شامل ہے۔ تو تہذیب کے کیا معنی ہیں؟ مختلف فنون، مہارتوں اور روایات کا کئی نسلوں سے ملنے والا علم، اور اس علم کی بدولت وجود میں آنے والی طرز زندگی ہی تہذیب ہے۔ تہذیب کے معنی سمجھنے کے بعد اب ہم دریاؤں کی، وادیوں کی شہری تہذیب کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب زراعت پر انحصار کرنے والی زندگی پر مبنی تھی۔ کھیتی کی پیداوار اچھی ہونے کے لیے زرخیز زمین اور سال بھر آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسکن سے گاؤں بستیاں، اس سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس لیے اس دور میں
مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ کھیتی باڑی کے کاموں کی نوعیت کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا۔ تو پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب زراعت پر انحصار کرنے والی زندگی پر مبنی تھی۔ کھیتی کی پیداوار اچھی ہونے کے لیے زرخیز زمین اور سال بھر آب پاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطری طور پر پتھر کے جدید زمانے کے انسان نے دریاؤں کے کنارے بستیاں بسائیں۔ دریاؤں کی وادیوں میں پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب پروان چڑھی۔ دریاؤں کی وادیوں میں پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب پروان چڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ کھیتی کی پیداوار اچھی ہونے کے لیے زرخیز زمین اور سال بھر آب پاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی فصل کے لیے زمین کا زرخیز ہونا، فصلوں کو پانی ملنا بہت ضروری ہے۔ تو کھیتی کی پیداوار اچھی ہونے کے لیے زرخیز زمین اور سال بھر آب پاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے پتھر کے جدید زمانے کے انسان نے دریاؤں کے کنارے بستیاں بسائیں تاکہ زرخیز زمین ملے اور کھیتوں تک پانی پہنچانا بھی آسان ہو۔ اس طرح دریاؤں کی وادیوں میں پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب پروان چڑھی۔ دریاؤں کی وادیوں کی مختلف شہری تہذیبوں کے متعلق معلومات انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔